بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. Brothers and sisters, I pray may Allah Almighty bless all of you and may Allah Almighty accept all sorts of worship and du'as and supplications in this blessed month of Ramadan. In this short talk, I would like to explain the summary of recitation, which is recitation is being recited tonight. Alhamdulillah, we have explained first verse of Juz 4, para number 4, Surah Al Imran. Allah Almighty says you cannot reach the khair until the beloved thing, the thing you love it the most, you think that you love it, you sacrifice for the sake of Allah, you spend for the sake of Allah. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو. اس کے علاوہ the verse 110, if I say, if we recite 130 verses in one night recitation, so it means 130 there are subjects. So selected few subjects I would like to explain today in this summary of the recitation. Alhamdulillah. 110 ayat number, Allah Almighty entitled, given the title to this ummah, the follower of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Khairul Ummam, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You are the Khairul Ummam, you are the best nation, the Khair, the beautiful nation, the beautiful follower of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, believing in oneness of Allah and the prophecy and messengership, the last messenger of Allah Almighty. Why? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You invite people towards neki and you help people avoiding munkar, گناہ. تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور گناہوں سے روکتے ہو، اس لیے تم انتہائی خیر والی امت ہو، خیر الامم ہو. اگلی آیتوں کے اندر سبحان اللہ، اللہ Almighty has mentioned ayat number 164, I think Allah Almighty mentioned the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرآن پاک میں 4 مرتبہ نام محمد کو استعمال کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں 5ویں رکوع کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ان چاروں میں سے یہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام محمد کو ذکر فرمایا. نام محمد سرکار سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی جس کی اتنی تعریف ہو بس حد ہو جائے، اس ہستی کی تعریف ختم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں. دا پرسن، دا گریٹ پرسنالٹی از بینگ پریزڈ abundantly, too much praised, called Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This name was not given to anyone before the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah Almighty has mentioned this beautiful name Muhammad in 4 times, and first time in para number 4 in Surah Al Imran, Ruku number 5, Allah Almighty has mentioned this beautiful name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger of Allah, Muhammadur Rasulullah. If we see جو پورا کلمہ ہے، پورا کلمہ ایک ہی جگہ، فرسٹ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی جگہ پورا کلمہ قرآن پاک میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کسی جگہ ہے، اور یہ جو آیت ہے محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر اور چوتھے سپارے کے اندر. تو اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک آیت کا ذکر کیا. آیت نمبر 164 سورہ آل عمران، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تحقیق مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھیجے. اللہ Almighty has given us a lot of countless blessings of Allah, countless نعمتاں, but Allah Almighty never said it is ihsan upon you. But this is a نعمت عظمہ, the greatest نعمت of Allah Almighty. Allah Almighty bestowed us, given us as a beautiful gift. نعمت is the ذات Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد من اللہ علی المؤمنین. It is the man, ihsan upon the mu'mineen, believers. Allah Almighty has given this beautiful gift in the shape of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں. بے شک اس نعمت سے پہلے لوگ گمراہ تھے. People, they were astray, they were on wrongdoings, they were astray, misguided before the presence and the base of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then اگلی اگر ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 میں بیوٹیفل سچ لولی آیت نازل فرمایا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان
اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت پر وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہمارے کافی ہے ونعم الوکیل، تو بڑا ہی کارساز ہے، ہر کام کو بنانے والا ہے. So Allah Almighty, you are sufficient for us. Your help and support is sufficient for us. If you are with us, ونعم الوکیل, everything is easy for us to occur. Everything, each and single thing is easy to perform. ونعم الوکیل, you are the best advocacy, your advocacy and your belongings. If you are with us, اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو سب سے ہر کام کو بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے. آگے اگر ہم چلیں، بیوٹیفل اللہ المیٹی ہیز مینشن بیوٹیفل دعاز، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 till 196. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ بھی زمین و آسمان کی چیز ہے، جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایچ اینڈ سنگل تھنگ آف this universe in heavens and earth is belong to Allah Almighty, and Allah Almighty has whole power and strength over each and single thing. Each and single thing is belong to Allah. آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن کے آنے جانے میں بڑی ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جن کا دماغ ہے، عقل ہے، شعور ہے، جن کے پاس، جو سوچتے ہیں کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، زمین و آسمان کی تخلیق، the creation of heavens, the creation of earth and the changing day night and comes with a circle, in proper circle, because systematically in a system. These are the great signs of Allah. Everything is belong to Allah, and this is the great sign of Allah. For the people, they think in mind and they think with consciousness. They think in the universe, how this universe runs. Each and single thing. For example, people, they have Samsung phone. Manufacturing company name is Samsung. People, they have iPhone. Manufacturing company name is iPhone. People, they have Nokia's phone. People, they have cars, Nissan cars, Toyota cars, Honda cars. These are the names of the manufacturing. When we see it, we say, oh, this is the manufacturer. These are the manufacturing company. Mobile phone, this is the manufacturing company. The watch, this is the manufacturing company. Cars, this is manufacturing company. Each and single thing, there is a manufacturer. But this universe, heaven, earth, trees, beautiful grass, fields, sky-reaching buildings, beautiful flowers, streams, oceans, rivers, canals, each and single thing, there must be manufacturer. The manufacturer is, the creator is Allah. So when we think in mind, Allah. So these worldly things reminds us about Allah Almighty. And then adjacent to Allah Almighty has mentioned beautiful du'as. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعاؤں کا ذکر کیا، آیت نمبر 190 سے لے کر 196 سے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے. آگے سورہ نساء ہے، بیوٹیفل سورہ، اور یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس میں عورتوں کا ذکر، عورتوں کے حقوق کا ذکر. کسی غزوے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، مسلمان شہید ہوئے، بچوں کی وراثت کا مسئلہ تھا. تو مینلی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات کی، اور وراثت، لیگیسی کی پورا ایک رکوع، کہ اگر ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی وراثت اس کے بچوں کے اندر اور بیوہ کے اندر کیسے تقسیم ہو. اگر ایک بندہ مرتا ہے، اس کی اولاد ہے تو کیسے ہو، بیٹے بیٹیاں ہیں تو کیسے ہو. اگر ایک بندہ مرتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو وراثت کی تقسیم کیسے ہو. دا ڈسٹریبیوشن آف لیگیسی، ویلتھ اینڈ پراپرٹی، ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اٹ از مینشن ان فل 2 رکوز آف سورہ النساء، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 14 اور 15. اس سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں ٹوٹل 176 اس کی آیتیں ہیں. اٹ ہیز 34 رکوز، اور بڑی خوبصورت ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مینشن کیا، جیسا کہ عورتوں کے حقوق پہلے نہیں تھے. بچی اسلام سے قبل عورتوں کے حقوق کی، دا ویمن رائٹس، دیر واز نو ویمن رائٹس بیفور دا اسلام. اٹ واز ڈارک ایج. اینڈ وین اے گرل واز ٹیکنگ برتھ، پیپل دے یوز ٹو بری دا بیبی گرلز الائیو. استغفر اللہ معاذ اللہ. بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل کیا تو ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا کہ عورتوں، اس میں ذکر ہی عورتوں کے حقوق کا ہے زیادہ. اس کا آغاز ہی عورتوں کے حقوق سے، ان کے نکاح کیسے کیا جائے، نکاح کا، اور اس کے بعد اس کی وراثت کا. بڑی خوبصورت 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
عورتوں کے ساتھ نا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رہو. You should live with women, with your wives nicely and show your kindness and generosity. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں عورتوں کے حقوق کے ضمن میں اور گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا جائے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خیر لنسائکم اور خیر لنسائہم او کما قال فی الحدیث کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہیں. تو گھروں میں خواتین کے ساتھ اچھا رہنا, عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وعاشروہن بالمعروف قرآن پاک کا حکم ہے. گھروں میں مارشل لا لگا کر رکھنا, ڈرا کر رکھنا. اور یہ جو ایک ایشین کلچر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ عورتوں کو ماریں, دبا کر رکھیں, جی ظلم کریں, یہ غلط چیز ہے. نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اسلام میں وعاشروہن بالمعروف, نان و نفقہ اچھے طریقے کے ساتھ ود کائنڈنیس اور جنواسٹی کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ عورتوں کے ساتھ رہا جائے, یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ رہا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ آل عمران اور سورہ نساء پورے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگیوں کے اندر سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ کل کی جو ریسیٹیشن ہے, کل کی تلاوت اور سمری دے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.